दोबारा से एक दफा रिपीट कर लेते हैं और उसके बाद इससे आगे चलते हैं आयत नंबर 177 तक इंशाअल्लाह। पहले आयत नंबर 173, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीरी वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह। अल्लाह ताला ने 4 चीजों का जिक्र फरमाया कि तुम लोग हर चीज को अपने ऊपर हराम करार दे रहे हो, और उन चीजों को भी कि जो अल्लाह ताला ने हराम नहीं करार दी। तो सुनो, जो चीजें अल्लाह ताला ने हराम करार दी हैं, जो मेन चीजें हैं वो ये है कि तुम्हारे ऊपर मुर्दार और बहता हुआ खून और खंजीर का गोश्त और वो चीज जो अल्लाह ताला के अलावा किसी और के लिए हलाल की गई हो, किसी और का जिसके ऊपर जिस पुकारा गया हो, तो वो चीज तुम्हारे ऊपर हराम है। अब पुकारना, अगर कोई जिंदा जानदार है तो उसको किसी के नाम पर, अगर जैसे मुशरिकीन अरब करते थे कि अपने किसी बुत के नाम पर छोड़ देते थे, तो जब उसको नाम उसके ऊपर जो है वो किसी बुत का लिया गया है कि ये उसके लिए है, अब उसके ऊपर अगर तकबीर उसको पढ़ के भी अगर ज़बह किया जाएगा तो वो भी हलाल नहीं होगा। इसी तरह से अगर कोई चीज पहले तो किसी के ऊपर नाम नहीं लिया गया, लेकिन उसको जब ज़बह कर दिया गया, अल्लाह का नाम लेकर ज़बह कर दिया गया, और ज़बह के बाद ये कहा गया कि ये गोश्त हम किसी और अल्लाह ताला के अलावा किसी और के नाम का हम दे रहे हैं, किसी और के नाम पे हम बांट रहे हैं, तो वो भी हराम हो जाएगा। ये जो दूसरा मामला है, इसमें कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये खाना जायज नहीं होगा, लेकिन ये हराम नहीं होगा। लेकिन ज्यादातर का उलमा का इस पर इतफाक है कि ये चीज खाने के लिए बिल्कुल भी जायज नहीं रहती, ये हराम हो जाएगी, जिस पे भी अल्लाह तबारक व तआला का नाम ले लिया जाएगा। इसी तरह से कोई और खाने पीने की चीज है, अगर उसको गैरुल्लाह के नाम पे बांटा जाएगा तो वो चीज भी खाने जायज नहीं होगी। आगे फरमा दिया, कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीजों का जिक्र फरमा के ये चीजें तुम्हारे ऊपर हराम है, फिर रुखसत भी दे दी कुछ खास हालात में। फरमाया, मानितुर्रा फमनितुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि। देखिए, जो कोई मजबूर हो जाए, उसके ऊपर कोई मजबूरी आ पड़े, तो उस सूरत में वो इनमें से खा सकता है, ये हराम चीजें ये भी खा सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन लगा दी, गैर बागिन, सिर्फ उतना सा खाएगा कि जिससे उसकी जान बच सके, जितना कि उसकी जान बचाने के लिए जो काफी हो, उसमें वो बगावत नहीं करेगा, सरकशी नहीं करेगा, और उसका मंशा जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये होगा क्योंकि उसके पास खाने के लिए कोई और चीज मौजूद नहीं है, तो इसलिए वो फिर इसको खाने या पीने की कोई और चीज मौजूद नहीं है, तो वो फिर सिर्फ इसको इस्तेमाल कर सकेगा उतना सा कि जितना के उसको उसकी जिंदगी को कायम रखने के लिए जरूरी होगा। भला आदिल, और ना ही फिर वो हद से बढ़ने वाला हो। तो दोनों कंडीशन लगा दी कि एक तो सरकशी ना करे, सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए वो ऐसा करेगा, वला आदिल, और थोड़ा सा खाएगा, ज्यादा नहीं खाएगा, इसमें ज्यादती नहीं करेगा, वला इस्मा अलैहि। तो ऐसा अगर करेगा, अगर कोई और चीज नहीं मिल रही जिस बंदे को, तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला गफूरुर रहीम है। अब यहाँ पर एक और चीज कुछ उलमा ने जो बयान फरमाई वो ये है कि ऐसे हालात के जब इंसान को उसके दीन के मामले में मजबूर कर दिया जाए, कि उसको ये मजबूर किया जाए कि अल्लाह के अलावा वो किसी और को पुकारे, और वरना उसकी जान को खतरा हो, तो उसमें क्या किया जाए। इसमें कुछ लोगों ने ये कहा कि जान बचाने के लिए वो कलमा कुफ्र जो है वो अपने मुंह से अदा कर सकता है, लेकिन ज्यादातर उलमा ने इसमें कहा कि अब ये डिपेंड करता है कि वो बंदा किन हालात में है। अगर तो वो कोई ऐसी जगह पे है कि जहां पर बहुत से लोग जमा हैं, लोग देख रहे हैं, लोग उसकी उस बात से मुतासर होंगे इस मामले में कि ये बंदा अपने मुंह से क्या बात निकाल रहा है, तो वहां पर जान देना ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू कि वो वहां पर कुफर के कोई कलमात कहे। इसके लिए वो कहते हैं कि देखें, और ये चीज जो है ये ज्यादा ये चीज जरूरी है। इसमें ये कहते हैं कि मक्का की सारी जिंदगी में सहाबा कराम के ऊपर कितने बड़े बड़े जुल्म तोड़े गए कुफार की तरफ से, लेकिन किसी सहाबी ने कभी भी अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो इसलिए इस चीज को, इस मामले में ये ख्याल रखेगा इंसान कि जान जो है, ईमान को वो तरजीह देगा जान के ऊपर। अगली आयत की तरफ चलते हैं।
فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اب یہ اشارہ جو ہے یہ اہل کتاب کی طرف فرما دیا، فرمایا کہ ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ما انزل اللہ، اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے من الکتاب، کتاب میں، ویشترون، اور وہ خریدتے ہیں، لے لیتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، دنیا داری کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے، دنیا کی آسائشوں کے لیے، دنیا کے روپے پیسے کے لیے اللہ کی آیتوں کو جو لوگ چھپاتے ہیں تھوڑا سا مال بنانے کے لیے، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ما یاکلون، جو نہیں کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں کے اندر، الا النار، مگر آگ، یعنی یہ جو کچھ کھا رہے ہیں نا، یہ سارا کچھ ان کو، یہ آگ کھا رہے ہیں۔ مطلب اس کا کیا ہوا کہ یہ لوگ اپنے لیے بہت بڑا ایک عذاب تیار کر رہے ہیں، یہ اپنے پیٹ کے اندر جو چیزیں ڈال رہے ہیں یہ ان کا کھانا پینا نہیں ہے، یہ تو آگ ڈال رہے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر، مطلب یہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ان کو ڈیل نہیں دے گا، ان سے کلام نہیں کرے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن یہ بات کرنا بھی چاہیں گے تو ان کی بات کا جواب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے یہ ظلم اتنا بڑا کیا ہے، ان کو ایک چیز کا پتہ تھا کہ یہ حق ہے، انہوں نے اس چیز کو چھپایا۔ کس لیے چھپایا؟ دنیا داری کے لیے۔ بہت بڑی تنبیہ ہے یہاں پر، اگر ہم دیکھیں اس کو تو ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے۔ اشارہ تو اہل کتاب کے ان علماء کی طرف کیا گیا نا جن کو پتا تھا کہ کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے، لیکن اگر کوئی مسلمانوں میں سے کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے تو وہ بھی اپنا پھر جو ہے نا وہ اپنا بندوبست کر لے کہ وہ یہ کن کی طرح کا عمل کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات تک نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ اب پاک کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اسی طرح سے اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ان کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ جیسے عام مسلمانوں کے لیے یہ ہے، کوئی جو انسان نے اگر کسی مسلمان سے جس نے توحید کا دل سے اقرار کیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانا ہوگا، ایسا بندہ اپنی زندگی کے اندر جو اس نے برائیاں کی ہوں گی ان کا وہ مزہ چکھے گا۔ اگر اللہ معاف کر دے تو اس کی مرضی، وہ جانتا ہے ہر انسان کی حالت کیا ہے، ہر انسان کی کنڈیشنز کیسی ہیں، تو وہ اگر معاف کر دے کسی انسان کو اس کی مرضی، کیونکہ وہ مالک ہے۔ لیکن اگر کسی کو اس نے خدا نخواستہ جہنم میں ڈال دیا اس کے اعمال کی وجہ سے، تو وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کے ایک نہ ایک دن وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کر دے گا، اس کے سارے گناہ جو ہے وہ جہنم میں جل جائیں گے، وہ جہنم کے اندر ان کی سزا بھگت لے گا۔ وہ کوئی سزا چھوٹی نہیں ہوگی جہنم کو، اب یہ نام سمجھے کہ ہم کرتے جائیں اور کوئی بات نہیں، آگے چل کے برداشت کر لیں، کہ وہ برداشت نہیں کی جا سکے گی۔ بہت مشکل کام ہے دنیا کے اندر، ہم کسی جلتی ہوئی موم بتی کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ رکھ کے دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جہنم کی آگ میں خدا نخواستہ اگر کسی جلنا پڑ گیا تو کیا بنے گا وہاں پر، بہت مشکل مرحلے ہیں وہ۔ اس لیے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم کرم مانگتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے رہیں، اور ہمیشہ اپنی زندگی میں وہ کام کریں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور طریقہ وہ اپنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ تو ان کے ساتھ یہ معاملہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کو ان کی جو انہوں نے کام کیا ہے اس کی کوئی سزا مل جائے اس کے بعد ان کو نکال لیا جائے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اس میں سڑتے رہیں گے کہ جرم انہوں نے اتنا بڑا کیا ہے۔ ان کے پاس ایک ہدایت موجود تھی، انہوں نے بجائے اس کے کہ لوگوں کو بلاتے اس کی طرف، کہتے کہ دیکھو ہمارے پاس یہ تھی، نبی آ گئے ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں بالکل سچی کر رہے ہیں، تو آؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو لوگوں کی ہدایت کا یہ لوگ ذریعہ بن سکتے تھے، لیکن ان بدبختوں نے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو چھپایا جو ان کے پاس کتابوں میں موجود تھی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اس کا یہ وبال ڈال دیا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ یہ کما رہے ہیں یہ اپنے آگ جمع کر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں، آگ کھا رہے ہیں یہ لوگ، اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بھی عذاب ہے علیم، المناک، بہت زیادہ سخت تکلیف دینے والا عذاب ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے۔ تو وجہ دیکھیے اس کی کیا بتائی، ان کی سرکشی ہے، ان کی دو نمبری، انہوں نے جو دین کے ساتھ کی، دین کو توڑ مروڑ کے انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا،
جو حق تھا وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا، بلکہ کیا کیا کہ جو چیز جیسے نہیں تھی اس کو ویسا بنا دیا۔ اب یہ تو یہود کی اگر ہم بات کریں، یہود نے ایسا کیا۔ اگر ہم بات کریں نصارہ کی یعنی عیسائیوں کی، انہوں نے تو بالکل ہی عجیب سا کام کر دیا۔ انہوں نے جس مذہب کو فالو کیا، آج ہم جس کو کرسچیانٹی کہتے ہیں، جس کو عیسائیت کہتے ہیں، تو سرے سے وہ عیسائیت ہے ہی نہیں جس کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کے اندر جس کا پرچار کیا تھا۔ انہوں نے بالکل بدل کے رکھ دیا۔ بہت سے مغربی مفکرین نے سینٹ پال کے بارے میں کہا، غالباً برٹراںڈ رسل کا بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ جو موجودہ عیسائیت ہے یہ عیسائیت ہے ہی نہیں، یہ تو سینٹ پال کا وہ شروع کیا ہوا ایک جو اس نے بدعتیں کچھ جو ہے نا وہ داخل کر دیا اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کر کے، تو اس چیز کو جو ہے نا وہ پروپیگیٹ کر دیا اور لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ ابھی بھی دیکھیں جو انجیل برناباس ہے اس کے بارے میں اس کو جو نصارہ ہیں وہ قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی کتاب ہے، حالانکہ یہ مسلمانوں تک ایک پادری کے ذریعے پہنچی تھی، غالباً یہ 15ویں صدی تھی کہ 12ویں صدی میں ذہن سے میرے نکل گیا۔ تو یہ مسلمانوں کے پاس عیسائی پادری کے تھرو عیسائی لوگوں کے ذریعے یہ پہنچی تھی، تو انجیل برناباس میں بہت زیادہ اس کی پال کی جو ہے نا وہ کی گئی ہے، سرزنش کی گئی ہے کہ یہ بندہ لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہے۔ اردو ترجمہ موجود ہے، اگرچہ اوریجنل کی طرح تو نہیں ہے، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ حقیقی باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ پالزم ہے، یہ کرسچیانٹی نہیں ہے بلکہ یہ پالزم ہے، کیونکہ دین کا حلیہ انہوں نے بالکل ہی بگاڑ کے رکھ دیا۔ اس نے بہت سی ایسی چیزیں، جیسے یہودی تو یہ کرتے تھے نا حلال چیزوں کو انہوں نے کیا کر دیا کہ حرام کر دیا۔ جیسے وہ کہتے تھے جی یہ جو اونٹ ہے، اونٹ کا گوشت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے نعوذ باللہ حرام ہے، انہوں نے اس کو حرام کر دیا۔ پھر اس کے علاوہ کیا ہوا، ان کی جو ایک عادت تھی ان کی کہ یہ بال کی کھال اتارتے تھے، سوالوں کے اوپر سوال کرتے تھے، جیسا کہ انہوں نے وہ گائے ذبح کرنے والے واقعے کے دوران بھی کیا۔ تو بہت سی چیزیں جو ہے نا ان کی اس عادت کی وجہ سے، ان کی اس بیوقوفی کی وجہ سے اس قوم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر زبردستی حرام کر دی کہ تم یہ لوگ یہ چیز تم کھا ہی نہیں سکتے، یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے۔ جیسے وہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع فرما دیا تھا، تو یہ ان کے اوپر بندشیں لگائی تھی، لیکن پھر ساتھ یہ بھی ان لوگوں میں یہ بات تھی کہ آخری نبی جب آئیں گے تو یہ بندشیں ہم سے ہٹ جائیں گی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، بجائے اس کے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے کے اندر مخالفت کرنی شروع کر دی، اور مخالفت میں پھر یہی کہ یہ ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے، یہ تو ہماری قوم کے نہیں ہے، جیسا ہم چاہتے تھے خدا نے ویسا کیوں نہیں کیا، تو اپنی مرضی کا دین بنانا چاہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی اس چیز کی سزا دی، اور قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ ان کی ان بدعمالیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا اور فرمایا کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے آخرت میں۔ تو اب عیسائیوں نے بھی اسی طرح سے، یہ پال نے کیا کیا، اس نے کہا کہ بھائی یہ جو حرمت ہے نا چیزوں کی، یہ تو صرف ہے یہودیوں کے لیے، جو لوگ بنی اسرائیل میں سے ہیں وہ تو یہ چیزیں نہیں کھائیں گے، لیکن جو لوگ ویسے عیسائی ہو رہے ہیں ان کے لیے سارا کچھ جائز ہے، شراب بھی پئیں، خنزیر بھی کھائیں، اور جو گلا گھٹا ہوا جانور ہے یہ یہودیوں میں حرام ہے جیسے اسلام میں حرام ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بھی کھا سکتے ہو، سب کے لیے ان کو جائز قرار دے دیا۔ تو لوگوں نے کہا چلو مزے کرتے ہیں، جو جی چاہتا ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن اسے کہا صرف تم نے ایک جو ہے نا ایمان لے آنا ہے خدا کے اوپر، جیسا میں تمہیں بتا رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ تسلیس کے اوپر ایمان کے لیے لوگوں کو تیار کر لیا، اور باقی کہا دنیا کا جو تمہارا جی چاہتا ہے وہ کرو، جب کرو گے تو قیامت والے دن تمہاری چھوٹ ہو جائے گی، بس اس ایمان کی بنیاد پر۔ تو یہ کام جو ان لوگوں نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سختی کے ساتھ ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ لوگ انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑا ہے، اللہ نے جو چیزیں اتاری تھی کتاب کے اندر انہوں نے ان چیزوں کو بیچ دیا ہے دنیا داری کو خریدنے کے لیے، لیکن انہوں نے خریدا نہیں ہے مگر آگ خریدی ہے اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو منہ ہی نہیں لگائے گا، ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرے گا قیامت کے دن، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کو الٹا سخت عذاب دے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا، اسی آیت میں جیسے یہ آیت ہے نا اس میں یشترون بہ ثمنا قلیلا کا ذکر فرمایا، اگلی آیت کے اندر پھر تقریباً اسی طرح کا مضمون فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو، انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے۔ دیکھیں ان کے پاس سچا دین تھا، ان کو اللہ تعالیٰ کا سچا پیغام ملا ہوا تھا، انہوں نے اس پیغام کے بدلے میں کیا کیا، دنیا داری کو پسند کر لیا، دنیا کے مزے ان کو زیادہ مزیدار لگتے تھے، انہوں نے دین کو چھوڑا کہ اس کا تو آخرت میں ملے گا،
تو انہوں نے جو حاضر چیز تھی اس کو پسند کر لیا، تو اب یہ انہوں نے گمراہی خرید لی ہے بالخدا اس ہدایت کے بدلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتاب کے ذریعے دی ہوئی تھی۔ والعذاب، ایک تو یہ کہ ضلالت کو گمراہی کے بدلے میں ضلالت کو یعنی گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، اور دوسرا والعذاب بالمغفرہ، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنا چاہتا تھا، ان بیوقوفوں نے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ یہ کام کر کے انہوں نے کیا کیا، مغفرت کی بجائے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو خرید لیا انہوں نے۔ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر یہ کمپوزیشن ہے الفاظ کی وہ کیا فرمائی ہے کہ خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، اور خرید لیا عذاب کو مغفرت کے بدلے۔ کہ کوئی ایسا بھی بیوقوف ہو سکتا ہے، کوئی ایسا بھی نادان ہو سکتا ہے کہ جو ایک سامنے نظر آ رہا ہے ایک اچھی چیز ہے، اس کو چھوڑ کر تو ایک غلط چیز کو، تکلیف دہ چیز کو وہ خرید لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فما اصبرہم علی النار، کہتے ہیں کہ فما اصبرہم علی النار، کیسے یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے آگ کے اوپر صبر کر لیا ہے۔ مطلب آگ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو آگ میں ڈالا جانا اپنے لیے پسند کر لیا۔ کس طرح کا ان کا دماغ ہے، کس طرح کی سوچ ہے ان لوگوں کی کہ انہوں نے جہنم میں جانے کو، آگ کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ آگ کے اوپر صبر کر بیٹھے ہیں یہ لوگ اور توبہ کی طرف آ ہی نہیں رہے۔ اگلی آیت میں فرمایا ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے ہے، یہ جو ساری باتیں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، فائنل بات کر دی۔ فرمایا کہ جو میں اپنے نبی کے اوپر اتار رہا ہوں آخری کتاب کی شکل میں، یہ حق ہے، یہی آخری بات ہے، یہی سچی بات ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا ہے، لفی شقاق بعید، وہ لوگ بڑی دور کی ضد میں ہیں۔ دیکھیں جب انسان کے سامنے ایک سچائی موجود ہوتی ہے نا، اس سچائی کو جب انسان نہیں مانتا تو کون نہیں مانتا؟ صرف وہی کہ جو ضد پہ اڑ جائے، اور یہ لوگ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے اس کو بیان فرما دیا کہ یہ بڑی دور کی ان کی ضد ہے جس پہ یہ اڑے ہوئے ہیں۔ کتاب اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ نازل کر دی، یہ دین حق ہے۔ اس نے پہلے تمام دینوں کی تصدیق کر دی کہ وہ اللہ کی طرف سے تھے، ان دینوں کی کتابوں نے اس دین کی تصدیق کی ہوئی تھی کہ آخری نبی آئیں گے، آخری پیغام لے کے آئیں گے، اور وہی پیغام پھر رہتی دنیا تک لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہوگا۔ تو جن لوگوں نے اب اس میں اختلاف کر لیا، وہ لوگ صرف اور صرف ضد پہ قائم ہیں، یہ ان کی ضد ہے جس وجہ سے انہوں نے یہ گڑبڑ ساری کی ساری کی ہوئی ہے۔ تو لوگوں کو، دنیا کے لوگوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے، جو لوگ بھی جن تک اسلام کا پیغام پہنچتا ہے، اور ہم مسلمانوں کو سب سے پہلے سمجھ آنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم میں سے لوگ تشکیک کا شکار ہو جاتے ہیں، تو خاص طور پر نام نہاد پڑھے لکھے، یونیورسٹی میں 4 کلاسیں پڑھ لی، یا کسی کے پاس بیٹھ گئے، کسی دماغ کے پاس، اور عجیب و غریب سی باتیں سن لی، اور بس پھر شک کرنا شروع کر دیا اللہ کی کتاب کے اوپر ہی کہ پتہ نہیں کیا ہے، بس اپنے پاس سے نعوذ باللہ یہ باتیں ہیں، اور بس ایسے کہانیاں ہیں۔ مطلب اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس کی مین ریزن کیا ہے؟ جب ہم اپنے دین کو نہیں پڑھیں گے، صرف لوگوں کی باتوں کو سنیں گے، پھر تشکیک کا شکار ہوں گے۔ جب انسان ایک چیز پڑھتا ہے، کمپیریزن کرتا ہے، تو جب ایک بات کسی نے بتائی ہے نا، تو وہ جس کے بارے میں اگر وہ کسی کو نیگیٹ کر رہا ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا بندہ پڑھ لے۔ اور خصوصی طور پر میں تو بات کر رہا ہوں، ہم لوگ جو مسلمان ہیں، اگر کوئی دین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے ہمارے ساتھ، تو ہم بجائے اس کے کہ اس کی بات کو بہت زیادہ وزن دے دیں، ہم ذرا اس چیز کا خود مطالعہ کر کے تو دیکھیں، قرآن پاک کو پڑھ کے تو دیکھیں، قرآن پاک کی جو عربی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی مشکل کام نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی جو زبان ہے اس کو سب سے زیادہ آسان بنا دیا ہے، تھوڑی سی کوشش کریں تو یہ سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور پہلے جب آپ، جیسے وہ ایک دن ناصر بھائی نے بڑی پیاری بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ پہلا پارا ہم نے پڑھا تھا، اگلا پھر ہمارے قاری صاحب کہتے تھے کہ خود پڑھو۔ یہ دیکھیں خوبصورتی ہے اس کتاب کی، کیونکہ مضامین بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں اس میں۔ بنیادی مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی یاد دہانی، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیسیکلی یہ چاہتے ہیں، کوئی کتاب لکھ دینا یا کتاب اتار دینا کوئی مقصد نہیں تھا، لوگوں کی ہدایت مقصد تھا کہ لوگ ہدایت کی طرف آئیں۔ اور چیزیں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریپیٹ کی ہیں، ایک اوریٹر کے جیسے ایک اوریشن ہوتی ہے نا، ایک تقریر ہوتی ہے، اس کے انداز میں، کیونکہ تقریر میں چیزیں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں، بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں۔ تو قرآن عام کتابوں کی طرح کی کتاب نہیں ہے،
یہ تقریروں کے انداز کی کتاب ہے کہ جس میں بار بار تقریر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک جلسہ ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں تک ایک ہی بات کو بار بار پہنچانا، تاکہ وہ جس چیز میں اگر وہ کسی گمراہی کا شکار ہے تو ان کو اس گمراہی سے نکالنا۔ بار بار ہمیں 5 دفعہ نماز پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس میں بار بار یہ ریپیٹیشن اسی لیے ہو رہی ہے۔ ہر صورت سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب جو ہے اس اللہ کی طرف سے ہے، اس کا نام لے کے ہم شروع کر رہے ہیں جو الرحمن ہے اور الرحیم ہے۔ رحمانی کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور رحیمی کی صفت کا بار بار ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ رحم فرمانے چاہتا ہے، وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے اس آخرت کا جو برا انجام ہے اس سے، وہ ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے اس اچھے انجام کی طرف کہ جو وہ انسانوں کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ان چیزوں کو ریپیٹ فرمایا ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا کہ آج کی سبق کی جو آخری آیت ہے، کافی اس میں زیادہ ڈسکس ہونے والی چیزیں ہیں تو تھوڑا سا اس میں ٹائم لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پھیرو اپنے چہروں کو قبل المشرق، مشرق کی طرف، والمغرب یا مغرب کی طرف اور مغرب کی طرف، ولکن البر من آمن باللہ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان کون لاتا ہے۔ یہاں پر ایمان سے مراد ایمان حقیقی، حقیقت میں اللہ کے اوپر کون، یہ نہیں صرف اپنے ان ہونٹوں سے اور زبان کا ایک مکسچر جو ہے نا، اور گلے کی جو ہے وہ جو آواز نکالنے والی ووکل کارڈ ہے ان کو ملا کے تو کوئی آواز نکال دی کہ آمنت باللہ، صرف یہ نہیں، دل کے اندر کس کے ایمان ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر کس کا ایمان ہے، والملائکتی، اور فرشتوں پر کس کا ایمان ہے، والکتابی، اور کتاب پر، والنبیین، اور سارے کے سارے انبیاء کے اوپر۔ تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیکی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایمان لاؤ، اس کے بعد فرمایا نیکی کی تعریف، وآت المال علی حبہ، اور دے دیتا ہے مال کو علی حبہ، اس کو خود پسند کرنے کے باوجود۔ مال ہر بندے کو جو ہے نا اچھا لگتا ہے، ہر بندے کا جی چاہتا ہے کہ میری جیبیں بھری رہیں، میرے کریڈٹ کارڈ کے اندر، کریڈٹ کارڈ نہیں کیا ہوتا ہے یہ ڈیبٹ کارڈ کے اندر میرے بہت زیادہ پیسہ ہو، میرے جو بینک ہے اس کے اندر میرے بہت زیادہ پیسہ ہو، تو ہر بندے کا یہ جی چاہتا ہے میرے پاس بہت سی جائیداد ہو۔ تو فرماتا ہے کہ لوگوں کو یہ پسند تو ہے مال جمع کرنا، لیکن وہ اس پسند کے باوجود، اپنی ذاتی پسند کے باوجود مال دے دیتے ہیں ذوی القربہ، سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو، جو قریب والے ہیں، بہن بھائی ہیں، چچے تائے ہیں، پھوپھیاں ہیں، کزنز ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، سسرال والے ہیں، ان کو وہ دیتے ہیں مال۔ اگر کوئی غریب ہے تو وہ دیکھتے ہیں یا ان کی دعوتیں کرتے ہیں، ان کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں جس سے ان کی آپس کی محبت بڑھتی ہے۔ تو ایک تو ہوگی چیز یہ، والیتامہ، اور پھر ان کو کہ جن کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، جو یتیم ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، ان کو وہ مال دیتے ہیں، والمساکین، اور اس کے بعد پھر ان غریبوں کو کہ جو بیچارے جن کا کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، تو ان کے کرایوں کے مسئلے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے ان کو وہ کھانے کے لیے دے دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس کا ذکر فرما کے آگے فرمایا وابن السبیل، اور وہ جو کہ بچے ہیں، جو بیٹے ہیں راہ کے، مطلب جو مسافر ہیں، راہ چلتے مسافروں کو وہ دیتے ہیں کہ ان کے پاس پتہ نہیں زیادہ راہ ہے کہ نہیں، تو ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کو راستہ بتاتے ہیں، ان کو اگر کھانے کی ضرورت ہے کھانا دیتے ہیں، ان کو کرائے کی ضرورت ہے ان کو کرایہ دیتے ہیں، والسائلین وفی الرقاب، اور ان کو بھی دے دیتے ہیں جو ان سے آ کے سوال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کرنے والے کو جھڑکنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی سورہ دہا کے اندر فرمایا کہ جو تم سے سوال کرے اس کو جھڑکو مت، کیسا بھی ہے وہ، اگر اس کو نہیں دینا چپ کر جاؤ، لیکن اس کو جھڑکو نہیں۔ گداگر ہیں، ہمیں پتہ ہے پاکستان کے اندر وہ جان بوجھ کے خود کر رہے ہیں، ان سے بس کنارہ کشی کر لیں، ان سے علیحدہ ہو جائیں۔ لیکن جن کا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ واقعی ضرورت مند ہیں، کوئی ہم سے سوال کرتا ہے، کوئی ہم سے قرضہ مانگتا ہے، ہم اس کے لیے کچھ کریں۔ ہمارے ایک بھائی نے یہاں پر بات بھی ایک دن ہوئی تھی، میں نام نہیں لے رہا، تو وہ معاملہ جو ہے وہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے، اس کو دوبارہ سے آج ہم اس معاملے کو زندہ کریں اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے ہم 1-2 دن کے اندر ان کے لیے انشاءاللہ کچھ کریں۔ یہ میرا خیال عائشہ بہن، ناصر بھائی اور آپ لوگ موجود تھے، راز بھائی بھی موجود تھے، تو سب نے بات بھی کی تھی، تو انشاءاللہ اس کے لیے آج اس کو بھی ایک ایجنڈا پوائنٹ کے طور پر جو ہے نا وہ ہم اپنی بات کی ڈسکشن میں انشاءاللہ رکھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وفی الرقاب،
اور ان کے لیے کہ جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں. اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ کسی ایسے کی جان چھڑا دینا جس کی جان کہیں پھنسی ہوئی ہو، جو بیچارہ کہیں غلام ہو، جس کو کسی نے چند پیسے دے کے خرید لیا ہو، اس کو چھڑا دو وہاں سے. یہ ہمارے پاکستان میں ایک عجیب سی جو ہے نا انتہائی بد عادت جو ہے وہ کچھ لوگوں میں یہ آ گئی کہ وہ پرندوں کو پکڑ کے تو ان کو پکڑ کے یہ جیسے لالیاں ہوتی ہیں مینا جس کو ہم کہتے ہیں، یا دوسری لالی کی طرح کی ریڈ چونچ والی شارک ہم اس کو پنجابی میں کہتے ہیں، تو وہ والی ہو گئی یا چڑیاں ہو گئی. ان کو کیا ہے کہ جی وہ رکھ کے تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بازاروں میں کہ جی یہ جانور جو ہے نا یہ کوئی ہم سے پیسے ہمیں دے ہم ان کو چھڑا دیں. بہت بڑی نیکی ہے ان جانوروں کو بھی چھڑا دینا. جتنا ہم سے ہو سکے ٹھیک ہے وہ دوبارہ پکڑ لیں گے، لیکن ہم تو اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں نا. لیکن اس میں سب سے زیادہ جو پریفرنس ہے وہ ہم نے پہلے انسانوں کو دینی ہے کہ اگر کوئی انسان کہیں پر غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اگرچہ آج کی غلامی وہ پہلے دور میں جس طرح سے تھی ویسی نہیں ہے، لیکن ایک طرح سے دیکھیں تو بعض شکلوں میں اس سے بھی بدتر غلامی جو ہے نا آج موجود ہے. تو ہم یہ دیکھیں اپنے علاقے میں کہ کہیں کوئی گھرانہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو کسی چودھری نے یا کسی پیسے والے نے تھوڑے سے پیسے کے عوض یہ کہہ دیا ہو کہ جی 10 سال تمہارا بیٹا میرے پاس کام کرے گا، تمہاری بیٹی ہمارے برتن مانجے گی یا ہمارے کپڑے دھوئے گی. اتنا عرصہ صرف پیسے کتنے ہیں؟ کسی نے 20,000 لے لیا، کسی نے 10,000 لے لیا، کسی نے 30,000 لے لیا. میں نے آپ کو سنایا تھا ایک واقعہ اپنے گاؤں کا بھی، تو اس میں ایک بچہ ان بیچاروں کا وہ پتہ نہیں کب کا قرضہ اس کے باپ نے لیا ہوا تھا، ان کا وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا. تو یہ چیزیں جو ہے اس کا ہم یہ دیکھیں اگر ارد گرد کوئی ایسے لوگ ہیں ان کی مدد کر کے پیسے دے کے اس بندے کے ساتھ بات کر کے کہ بھائی آپ کے کتنے پیسے ہیں، بٹا مزدور ہیں، اگر کسی کا واسطہ ان لوگوں کے ساتھ پڑتا ہے ان کے لیے یہ نیکی کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ بےچارے نسل در نسل اینٹیں بناتے رہتے ہیں اور ان کے قرضے کبھی نہیں اترتے. اور اسی طرح اینٹیں جوڑ جو ان کو مکان بنا کے دیے گئے ہوتے ہیں، اگر تھوڑا سا زلزلہ آئے تو وہ بےچارے اس کے اندر دب جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو دیکھا جائے کہ ان کی جان اگر ہم کسی طریقے سے تھوڑے سے پیسے ان کو بات کر کے ان کا جو فن خان بنا ہوا ہے اس سے یہ کہہ کے کہ بھائی یہ کتنے پیسے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا یہ چھوٹ جائے. اگر وہ اس طرح سے نہیں مانتا تو ان کو کسی اور طریقے سے راضی کر لیا جائے کہ ان کو میں چاہتا ہوں کہ اتنے پیسے آپ مجھ سے لے لو، میں ان کو اپنے کام پہ رکھتا ہوں. اس طریقے سے ان کی جان چھڑا دو اور بعد میں ان کو آزاد کر دو کہ جاؤ بھائی آپ جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ. تو بہت بڑی نیکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا اور آگے فرمایا اقام الصلاۃ. ٹھیک ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ایمان کا، سارے ایمان، اللہ کے اوپر ایمان، یوم آخرت پہ ایمان، ملائکہ کے اوپر ایمان، کتابوں کے اوپر ایمان اور نبیوں کے اوپر ایمان. پہلا یہ ہو گیا. دوسرا ذکر فرمایا حقوق العباد کا اس آیت کے اندر، ایمان کے بعد کہ معاشرت، لوگوں کو کس طریقے سے تم لوگوں نے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے، لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کو بیان فرما دیا. آگے فرمایا اقام الصلاۃ، اور قائم کی نماز. انہوں نے نماز کو قائم کیا. قائم نماز کے قیام سے کیا مراد ہے یا اقامت سے کیا مراد ہے کہ نماز کو صحیح طریقے پر اس کی جتنے چیزیں ضرورت ہیں وہ ساری کی ساری پوری کی جائیں. نمازوں کے وقت کا خیال رکھنا، نمازوں کی رکعت کا خیال رکھنا، قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا، سجدہ اور رکوع صحیح طریقے سے اور قیام اور سجود وغیرہ قعدہ وغیرہ یہ سارے اچھے طریقے سے ادا کرنا، وقت کا خیال رکھنا اور سنت کو فالو کرنا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا ہے اس طریقے کے مطابق کرنا. اور آگے فرمایا وآت الزکات، وآت الزکات. پہلے دیکھیں اوپر بھی خرچ کرنے کا ذکر فرمایا ہے، یہاں زکات کا علیحدہ سے فرما دیا کیونکہ زکات وہ کچھ خاص لوگ کہ جن کے پاس اتنا مال موجود ہے تو وہ اس میں سے خرچ کریں گے. تو یہ دونوں چیزیں نماز کے ساتھ ساتھ زکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ بیان فرمایا کہ وہ زکات بھی ادا کرتے ہیں. اور پھر کیا ہے، اچھا اب اس میں بہت سی چیزیں ہیں تو جن کو ون بائی ون میں چاہتا ہوں کہ ان کو ہم دیکھ بھی لیں. کچھ چیزیں تو کلیئر ہیں ساری، جیسے کہ اللہ پہلے یہ بات کر لی کہ یہ جو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف منہ پھیرتے رہو جیسے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ کیا ہوا تھا نا. اس پہ دیکھیں مسلمانوں کو وہ مذاق کر رہے تھے کہ یہ کیا یہ کر رہے ہیں مطلب. تو اللہ نے فرمایا یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو میں نے تم لوگوں کو بھی ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا کہ تم لوگوں کو مجتمع کرنے کے لیے ایک ڈائریکشن تمہیں دے دی ہے، لیکن نیکی جو کرنے کے کام ہے اب ان کی طرف آؤ. اور اس میں فرمایا پہلا کہ ایمان لانا، یہ کلیئر ہوگی چیز. اللہ تعالیٰ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان. یوم آخرت پر ایمان کس لیے ضروری ہے؟ کیونکہ جب تک احتساب کا ڈر نہیں ہوگا تب تک انسان کب بنے گا.
एहतसाब का डर होगा कि मुझे किसी ने पूछना है आगे चल के, एक दिन आना है कि जिसमें मुझे सारी की सारी चीजों का जवाब देना है, तो तब इंसान इंसान बन के जिंदगी गुजारने के उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो दूसरी चीज ये जिक्र फरमा दी। अच्छा, इसके बाद एक चीज और इसमें आई, वो है मलाइका के ऊपर ईमान। अब बाज़-औक़ात इंसान सोचता है कि ठीक है, अल्लाह के ऊपर ईमान, आखिरत पे ईमान, अंबिया पे ईमान और किताब पे ईमान, ये तो ठीक, लेकिन मलाइका के ऊपर किस लिए ईमान जी? तो इसमें हमें ये चीज याद रखनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने अंबिया के ऊपर इंसानों की हिदायत के लिए जो किताबें उतारता रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी किताबें आई, इन तमाम किताबों को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फरिश्तों के जरिए से उतारा है। तो फरिश्तों पे ईमान लाना बहुत जरूरी है कि ये अल्लाह तबारक व तआला के वो मैसेंजर्स हैं, वो मैसेज लेके आने वाले हैं, जो कि अल्लाह का पैगाम अल्लाह से लाते थे और आके अंबिया को सुनाते थे कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है आपके लिए। तो तमाम अंबिया को अल्लाह तबारक व तआला ने इस वसीले के जरिए से, ये एक वास्ता है अल्लाह के पैगाम को इंसानों तक, अंबिया तक लाने का। तो इनके ऊपर ईमान जरूरी करार दे दिया गया। अच्छा जी, अब इसके बाद जो जिक्र हो गया कि माल को खर्च करना, इनका हमने देख लिया। नमाज का क़याम, अकामत सला, और उसके बाद फिर ज़कात को अदा करना, और आगे फरमाया वल मूफून बिअहदिहिम, बहुत बड़ी जो नेकी का जिक्र फरमाया, वो फरमाया वल मूफून बिअहदिहिम, वो अपने वादों को पूरा करते हैं। जब कोई वादा एक कर लेते हैं, उसको पूरा करते हैं, बहुत जरूरी चीज है। हम अपने आम जो हमारी जिंदगी है उसके अंदर हम आमतौर पर ऐसा करते हैं, बस वादा जो है ना वो काम को टालने के लिए करते हैं कि अच्छा चले ठीक है जी कर लूंगा। जब हमने कह दिया ठीक है जी कर लूंगा, तो इसका मतलब है मैंने वादा कर लिया। जब वादा किया है तो उसका पूरा करना अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर लाजिम कर दिया। इज़ा आहदू, जब वादा कर लेते हैं तो फिर उसको पूरा करते हैं। तो इसलिए फरमाया गया है कि वादा करने से पहले खूब सोच विचार कर लो, क्या उसको पूरा कर सकोगे? अगर पूरा कर सकोगे, ये समझ के पूरा करो, तब वादा करो, वरना वादा ना करो। आगे फरमाया वस्साबिरीन फिल बअसाई। अब इंसान को पेश आ सकती है ना ऐसी हालत कि जब इंसान के ऊपर कोई खुदा खास्ता सख्ती आ जाए, कोई जॉब खत्म हो जाए, खुदा खास्ता कारोबार में नुकसान हो जाए, गाड़ी रास्ते में खराब हो जाए, जेब कट जाए, काम किया हुआ है बिल्कुल एंड पर जाके जो है वो काम बिल्कुल दम तोड़ जाए। जैसे हम लोग अपने रिसर्च में काम करते रहते हैं, पूरा साल काम किया, जब पेपर लिखने की बारी आई तो तब पता चला कि जी ये काम तो पब्लिश हो गया। मेरे साथ पीएचडी में ऐसा हुआ था कि पहले 6 महीने के अंदर बड़ा अच्छा काम हुआ। मेरा काम जो है वो भी रिसर्च के आखिरी मराहल में था। मैंने वो जो मटेरियल बनाए हुए थे उनके ऊपर डिवाइसेस बन रहे थे। तो एक दिन मैं सुबह सुबह लैब आया, बाई चांस ऐसी पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने वो जो काम कर रहा था, मैंने कहा देखता हूँ भला इससे रिलेटेड कोई काम हुआ है कि नहीं अभी रिसेंटली, क्योंकि वो नया नया काम था उन दिनों में, 2012 की बात है। तो मैंने वो कीवर्ड जो है ना वो गूगल पे लिखे और सर्च किया, एक पेपर मेरे सामने आ गया। मैंने उसको जब ओपन किया तो देख के तो मेरे तो ऐसे जैसे हाथ पांव फूल जाते हैं ना। मैंने कहा ये क्या होगा। तकरीबन तकरीबन 95% वही काम जो मैं कर रहा था वो चाइनीज एक ग्रुप ने पब्लिश किया हुआ था। हमारा काम तकरीबन को 90% या 85% हुआ था उस वक्त। तो जब ये मौका आ जाए, इस पे भी सब्र करना कि जो हुआ है ये अल्लाह ताला की तरफ से था। बंदे को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो जब कोई तंगी आ जाए, अल्लाह ने फरमाया कि वस्साबिरीना फिल बअसाई, और सख्ती में जब कोई तंगी आ जाए तो उसमें वो सब्र करते हैं। वद्दर्राई, और जब कोई तकलीफ पहुंचे, सख्ती और तकलीफ ये दोनों चीजें जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी में कई दफा ऐसा होता है जब कोई तकलीफ पहुंचे तो फिर वो क्या करते हैं, सब्र करते हैं। वहीन अलबास, ये बहुत मुश्किल मरहला है। जब जंग लगती है, खाने पीने को कुछ नहीं होता, मालूम मता लुट जाता है, घर तबाह हो जाते हैं, इर्द गिर्द का माहौल सब कुछ तबाही फिरी हुई होती है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया कि इन हालात में जो सख्ती के हालात हैं, इनके अंदर वो सब्र करते हैं। ये है नेकी। उलाइक अल्लज़ीना सदक़ू, ये वो लोग हैं जिन्होंने सच बोला। ये सच बोलने वाले लोग हैं, ये करेंगे तो तब नेकी है, वरना फिर सारी की सारी बातें हैं सिर्फ और सिर्फ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े कमाल के ये कंपोजिशन जो है ना, ये अल्फाज की यहाँ पर ये फरमाई है। उलाइक अल्लज़ीना सदक़ू, ये हैं सच्चे लोग। अपने ईमान में जो सच्चे लोग हैं वो ये हैं, हम नेकियां करने में सच्चे लोग ये हैं। व उलाइका हुमुल मुत्तकून, एक तो ये फरमा दिया कि ये सच्चे हैं,
ساتھ یہ فرما دیا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی متقون، اور یہی ہیں جو حقیقت میں پرہیزگار ہیں، جن کے پاس تقوی کی دولت جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے، وہ یہ لوگ ہیں۔ تو اس آیت کے اندر دیکھیں ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے دین کا ایک خلاصہ ہمیں بتا دیا کہ انسان جو دنیا کے اندر آیا ہے، اب اس نے اگر کامیاب ہونا ہے تو کامیابی کا راستہ کیا ہے، وہ کامیابی کا راستہ بتا دیا۔ جو چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم لڑتے رہتے ہیں، فروئی معاملات ہیں، یہ اتنے ضروری نہیں ہے۔ ضروری چیز کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان لانا۔ اللہ نے جو جو ایمان و جن پر ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے، وہ سارے ایمان لانا، اس کے بعد اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کرنا۔ یہ نہیں کہ سانپ بن کے تو ایک جو مال ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا اس کے اوپر ہم بیٹھ جائیں، بڑی دولت ہے بھائی، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ فلاں ملک کا اتنا سب سے امیر آدمی فلاں ہے، سب سے امیر آدمی فلاں ہے، یا خاندان کے اندر یہ سب سے زیادہ پیسہ فلاں بندے کے پاس ہے، تو اس پیسے کو جب ہم اپنے پاس اس طرح سے جمع کر کے رکھیں گے، یہ ہمارے لیے آخرت میں وبال بن جائے گا۔ تو انسان کے لیے انسان کا پیسہ کیا ہے؟ کون سے والا ہے؟ جو اس نے کھا لیا، پہن لیا، یا اس نے دوسروں کے اوپر، اپنے اوپر یا دوسروں کے اوپر خرچ کر دیا، یہ صرف اس کا اپنا ہے۔ جو پہن لیا، کھا لیا، وہ تو کنزیوم ہو گیا۔ جو خود اپنے اوپر خرچ کیا، یہ سارے کا سارا کنزیوم ہو گیا۔ آخرت میں کیا کام آئے گا؟ جو اس نے دوسروں کے اوپر خرچ کیا۔ اور دوسرے کون سے ہیں؟ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرما دیا۔ بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا اس کی بھی نیکی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ انسان کی یہ فرض ہے، اس کا یہ اس کی جو ذمہ داری ہے اس کے اوپر کی، ان کے ساتھ تو اس نے کرنا ہی ہے۔ اب یہاں پر اگرچہ ذوی القربہ، کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی رشتہ دار، ظاہر ہے بیوی کے ساتھ بھی تو رشتہ ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ بھی رشتہ ہوتا ہے، لیکن ذوی القربہ جو کہ قریب کے باقی رشتے ہیں اس کے، تو ان کے اوپر خرچ کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرما دیا کہ یہ لوگ ان کے اوپر خرچ کریں گے، یہ ہوگی نیکی۔ اور پھر نماز کا ذکر فرمایا، زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، وعدے کی پابندی، اتنی امپورٹنٹ چیز ایک معاشرے کی سٹیبلٹی کے لیے کہ کوئی معاشرہ سٹیبل اسی صورت میں رہے گا۔ اسے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے ایک پروفیسر صاحب تھے، ان کے ساتھ میں کام کر رہا تھا، تو انہوں نے کوئی کام دیا ہوا تھا کہ جی یہ کام جو ہے نا، یہ ہم نے فلاں ڈیٹ تک کرنا ہے۔ وہ کام اس ڈیٹ تک مکمل نہیں ہوا۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہنے لگے، مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر امین دیکھیں یہ گلوبلائزیشن ہے۔ گلوبلائزیشن کا مطلب جو آپ نے جس کمپنی کو کوئی چیز کہی ہے کہ ہم اس وقت آپ کو دیں گے، ایگزیکٹلی اسی وقت دیں۔ تو دنیا کا نظام اس طریقے سے چلتا ہے، آپ کا ٹرسٹ اس چیز کے اوپر بلڈ ہوتا ہے، اور معاشرہ ٹرسٹ کے بغیر معاشرہ نہیں بن سکتا۔ معاشرہ اسی وقت ایک اچھا معاشرہ بنے گا، ایک سٹیبل معاشرہ بنے گا جب اس میں ٹرسٹ ہوگا، اور ٹرسٹ کے لیے وعدے کو پورا کرنا یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا، پھر صبر کا ذکر فرمایا، اور پھر تعریف کر دی کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یہی سچے ہیں۔ اس کا جو ہیڈنگ دی ہے وہ مختلف ہیڈنگز کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو ایک ہیڈنگ جو اس میں ہے وہ ہے جی دین میں سیرت و کردار کی اہمیت، کہ دین کے اندر سیرت اور کردار کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ایک تو یہ دیا، اور دوسرا انہوں نے ایک اور چیز جو بیان فرمائی وہ ہے، اس سے پیجز جو ہے نا وہ تھوڑے آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ ہاں جی، وہ فرمائی امت کے لیے ایک تنبیہ، اور اس میں وہ میں یہ والا حصہ جو ہے اس میں چند منٹ لوں گا، یہ کچھ چیزیں اس کی میں پڑھنا چاہتا ہوں انہی کی تفسیر سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہید، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ہے، اس امت کے لیے تنبیہ ہے کہ اس طرح کی فروعی باتوں میں الجھ کر دین اصل سے دستبردار نہ ہو جانا، ورنہ یہود و نصارہ ہی کی طرح تم بھی مچھر کو چھاننے والے اور اونٹ کے نگلنے والے بن کے رہ جاؤ گے۔
اور جس طرح ان کا دعوی خدا پرستی بے معنی ثابت ہوا، اسی طرح تمہاری خدا پرستی بھی بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ ٹھیک اسی مفہوم کی تنبیہ آگے سورہ حج کے بیان میں بھی کے سلسلے میں بھی فرمائی ہے کہ یہ کوئی تقوی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے سے داخل ہو۔ حج کے اگلے ہم آگے چل کے آیات پڑھیں گے تو یہ کوئی تقوی نہیں کہ تم گھروں میں ان کے بیک سائڈ سے داخل ہو۔ تقوی تو اس کا ہے جو حدود الہی کا احترام ملحوظ رکھے۔ ان تمام تنبیہات سے مقصود جیسا کہ عرض کیا گیا ہے، اس امت کو یہود و نصارہ اور مشرکین کی بدعات اور زہر پرستیوں سے بچا کر دین کی اصل حقیقتوں کی طرف متوجہ کرنا تھا، لیکن افسوس ہے کہ یہ امت بھی انہی وادیوں میں گم بھٹک کر رہ گئی جن میں پچھلی امتیں ہلاک ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دین اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالص عطا فرمایا ہے، اور ہماری زندگیوں کو ایسا بنائے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو پسند ہے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔